नंबर 9 कुर्बानी का निसाब। ये बात अच्छी तरह समझें कि कुर्बानी का निसाब क्या है। कुर्बानी का निसाब, अगर किसी शख्स की मिल्कियत में सिर्फ 7.5 तोला सोना हो उस पर कुर्बानी वाजिब है। नंबर 2, अगर किसी शख्स की मिल्कियत में सिर्फ 52.5 तोला चांदी हो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। और अगर किसी शख्स की मिल्कियत में सिर्फ सोना या सिर्फ चांदी नहीं बल्कि कुछ सोना और कुछ चांदी और कुछ पैसे और भी हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी मिल्कियत में जो पैसे हैं ये अगर 7.5 तोला सोना के बराबर हैं तो इस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर 7.5 तोला के बराबर नहीं तो फिर इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमाएं, मैंने इस मसले पर ज़रा बात खुलकर करनी है। इसे कहते हैं ज़म्मे निसाब, यानी अगर एक आदमी के पास सिर्फ सोना है तो सोना निसाब बन जाएगा, अगर किसी के पास सिर्फ चांदी है तो चांदी निसाब बन जाएगी। लेकिन अगर किसी के बंदे के पास सिर्फ सोना या सिर्फ चांदी नहीं बल्कि अमवाल तिजारत, करेंसी, ज़ायद ज़रूरत सामान मौजूद है, अब अगर इस कुछ सामान और पैसों को मिलाएं तो बुनियाद निसाब की सोना होगी या चांदी? ज़कात के मामले में बुनियाद चांदी होगी। यानी अगर किसी बंदे के पास कुछ सोना है कुछ चांदी है, या कुछ सोना और कुछ पैसे, कुछ चांदी या कुछ पैसे, कुछ माल तिजारत ये मौजूद है, तो इन सब को मिलाकर अगर उसके पैसे 52.5 तोला चांदी के बराबर हैं तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। उसमें बुनियाद हम बनाएंगे चांदी को। लेकिन अगर कुर्बानी का मसला है तो यहाँ बुनियाद सोने को नहीं बनाएंगे, बुनियाद चांदी को नहीं बनाएंगे बल्कि बुनियाद सोने को बनाएंगे। यानी अगर किसी बंदे के पास पैसे हैं और इतने पैसे हैं कि वो 52.5 तोला चांदी के बराबर हैं तो इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। और अगर उस पर 7.5 तोला सोने के बराबर बनते हैं तो फिर उस आदमी पर कुर्बानी वाजिब है। अब बात अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें, क्या हमने कुर्बानी में निसाब सोने को बनाया है, कुर्बानी के निसाब में बुनियाद चांदी को नहीं बनाया। उसकी वजह क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सोने का निसाब था 20 दिनार, जो आजकल बनता है 7.5 तोला, और चांदी का निसाब था 200 दिरहम, जो आज बनता है 52.5 तोला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 20 दिनार या 200 दराहिम इनकी मालियत बराबर थी, मालियत इनकी बराबर थी, मालियत में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। इसलिए जो बंदा चाहता तो बुनियाद सोने को बना लेता और जो चाहता बुनियाद चांदी को बना लेता, कीमत में जो फ़र्क नहीं था। हज़रत शाह वलीउल्लाह अहमद बिन अब्दुर्रहीम बिन वजीहुद्दीन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह वफ़ात 1176 हिजरी हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में फरमाते हैं, वज़्ज़हबु महमूलुन अलल फ़िज़्ज़ा वकान फ़ी ज़ालिका ज़मान सर्फ़ु दीनारिन बिअशरत दराहिम फ़सार निसाबु 20 मिस्क़ाला। सोने का निसाब चांदी के निसाब पर मबनी था, क्योंकि उस ज़माने में एक दिनार 10 दिरहम की मालियत का शुमार किया जाता था, इसलिए सोने का निसाब 20 मिस्क़ाल मुकर्रर हुआ। यह बात अच्छी तरह समझे। दोनों निसाबों में तवाज़ुन के पेश नज़र अहनाफ की ज़ाहिर रिवायत में माल के मालिक को इख्तियार दिया गया, वो सोने या चांदी में से जिसे चाहे निसाब मुकर्रर कर ले, क्योंकि कीमत बराबर थी ना। शम्सुल अइम्मा सरखसी मोहम्मद बिन अहमद बिन अबी साहल वफ़ात 483 हिजरी अल मबसूत सरखसी में फरमाते हैं, काला फिल किताब, ये इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह की किताब है अल जामिउ सगीर, फरमाते हैं काला फिल किताब, यानी इमाम मोहम्मद ने जामिउ सगीर में फरमाया, व युक़व्विमुहा यौम हालल हौलु अलैहा इंशाअ बिद्दराहिम व इंशाअ बिद्दनानीर, कि जब आदमी के माल पर एक साल गुजर गया, अब उसने ज़कात देनी है तो चाहे दराहिम का हिसाब लगाए और चाहे दनानीर का। क्यों? वजह रिवायत किताब अन्ना वजूब ज़कात फ़ी उरूज़ तिजारत बेतबार मालियत दूना आयानहा,
وجہ یہ ہے کہ تجارتی سامان میں زکوٰۃ اس سامان کی مالیت کے اعتبار سے واجب ہوتی ہے، خود سامان کے اعتبار سے واجب نہیں ہوتی۔ یعنی ایک آدمی کی دکان میں سامان ہے تو ہم سامان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ سامان کی مالیت کیا ہے۔ اب اگلی بات دیکھیں، فرمایا وَالتَّقْوِيمُ لِمَعْرِفَةِ مِقْدَارِ الْمَالِيَّةِ، اس لیے سامان کی قیمت لگانے کا مقصد مالیت کا تعین ہے، یعنی سامان کی قیمت لگاؤ تاکہ پتہ چلے کہ یہ سامان سونے کے برابر ہے یا نہیں، چاندی کے برابر ہے یا نہیں۔ اور فرمایا وَالنَّقْدَانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، اور مالیت میں سونا اور چاندی دونوں برابر تھے۔ فَكَانَ الْخِيَارُ إِلَى صاحب المال يُقَوِّمُهَا بِأَيِّهِمَا شَاءَ، اب صاحب مال کو اختیار ہوتا، وہ چاہے تو چاندی کی بنیاد بنا لے اور چاہے تو سونے کو، فرق زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم الحنفی، وفات 970 ہجری، البحر الرائق میں فرماتے ہیں وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَرِقٌ أَوْ ذَهَبٌ إِلَىٰ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا بِالْفِضَّةِ وَإِنْ شَاءَ بِالذَّهَبِ لِأَنَّ الثَّمَنَيْنِ فِي تَقْدِيمِ قِيَمِ الْأَشْيَاءِ بِهِمَا سَوَاءٌ، وہ چاہے تو سونے کے ساتھ اعتبار کرے اور چاہے تو قیمت چاندی کے اعتبار سے لگائے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الثَّمَنَيْنِ فِي تَقْدِيرِ قِيَمِ الْأَشْيَاءِ بِهِمَا سَوَاءٌ، اس لیے کہ قیمت لگانے میں سونا اور چاندی دونوں برابر تھے، دونوں کی قیمت جو برابر تھی۔ اب بات ذرا اچھی طرح سمجھیں، یعنی پہلے فقہا فرماتے کہ چاہے تو بنیاد چاندی کو بنائے، چاہے تو بنیاد سونے کو بنا لے۔ جو بندہ صاحب نصاب ہے اس نے زکوٰۃ دینی ہے یا اس پر قربانی واجب ہونی ہے؟ اگر 52.5 تولہ چاندی ہے تب بھی زکوٰۃ بھی ہے اور قربانی بھی، اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو تب بھی اس پر زکوٰۃ بھی ہے اور قربانی بھی۔ فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا اور قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں، میں صرف نصاب بتا رہا ہوں۔ لیکن اگر کسی بندے کے پاس سونا اور چاندی نہیں، کچھ سونا کچھ چاندی یا کچھ چاندی کچھ پیسے، صرف پیسے ہیں، اب زکوٰۃ دینی تھی، فقہا تب بھی کہتے یہ دیکھ لو کہ یہ پیسے سونے کے برابر ہیں یا چاندی کے برابر۔ اگر قربانی واجب کرنی ہے تو پھر بھی کہتے دیکھو یہ سونے یا چاندی کے برابر ہے یا برابر ان میں سے کسی کے برابر ہے تو زکوٰۃ بھی ہے قربانی بھی ہے۔ یہ کیوں کہتے؟ اس لیے کہ اس دور میں سونے اور چاندی یعنی 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، ان کی قیمت برابر تھی یا قریب قریب تھی۔ لیکن آج کے دور میں سونے اور چاندی کی قیمت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں آج کے حساب سے بات کرتا ہوں، 12 جون 2022 آج کی تاریخ کے مطابق ذرا دیکھیں کہ فرق کتنا ہے۔ آج کی تاریخ میں 7.5 تولہ سونا کی قیمت ہے 10,50,000 اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے 87,675۔ 7.5 تولہ سونا کی قیمت ہے 10,50,000 اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے 87,675۔ اب آپ کیسے کہیں گے کہ جس کو چاہے بنیاد بنا لو؟ بہت فرق ہو گیا نا، بہت فرق ہو گیا۔ اچھا، ایک ہے سونا اور چاندی، آگے دیکھیں، ایک ہے گائے، ایک ہے بکری، ایک ہے اونٹ۔ جو قربانی جو نصاب تھا زکوٰۃ کا، تو زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ 5 اونٹ ہوں۔ زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ 30 گائے ہوں۔ زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ 40 بکریاں ہوں۔ آج کی تاریخ کے مطابق 5 اونٹوں کی قیمت، یعنی ایک اونٹ اگر 2 لاکھ کا ہو تو 5 اونٹ کی قیمت بنتی ہے 10 لاکھ۔ تو یہ سونے کے برابر ہوگی نا، 7.5 تولہ سونے کے برابر۔ اب 52.5 تولہ چاندی سے کتنے اوپر چلی گئی ہے؟ اچھا، اسی طرح اگر آج 30 گائے کی قیمت، ایک گائے اگر 70,000 کی ہو، آپ 30 سے ضرب دو تو یہ بنتا ہے 21 لاکھ۔ یہ سونے سے بھی زیادہ ہے، لیکن یہ گائے کی میں قیمت بتا رہا ہوں پاکستان اپنے علاقے کے اعتبار سے۔ اگر آپ یہی گائے ہندوستان کے علاقے میں دیکھ رہے ہیں تو اسے کہیں سستی ہے، آج بھی کہیں سستی ہے۔ مجھے اس لیے تجربہ ہے کہ ہمارے بہت سے بعض ممالک سے ہمیں قربانی کو پیسہ دینے کے بجائے ہندوستان بھی جو آتے ہیں کہتے ہیں ہمیں گائے سستی مل جاتی ہے،
اور بعض دیگر علاقوں میں بھی سستی ہے، بہرحال 10 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ کے درمیان ہوگی۔ اچھا، اور 40 بکری کی قیمت، ایک بکری اوسطاً اگر 30,000 کی ہو تو 40 کی قیمت آج بنتی ہے 12 لاکھ، اور اگر یہ 30,000 کی نہ ہو 25,000 کی ہو تو پھر بھی اوسطاً بنے گی تقریباً 10 لاکھ۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ سونے کا نصاب 7.5 تولہ، تو آج 5 اونٹوں کی اگر آپ قیمت دیکھیں گے تو سونے کے ساتھ چلی جائے گی، 30 گائے کی قیمت دیکھیں گے تو سونے کے ساتھ جائے گی، 40 بکری کی قیمت دیکھیں گے تو سونے کے ساتھ آئے گی۔ چاندی کی ویلیو بہت گر گئی ہے، چاندی بہت نیچے چلی گئی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ایک ہے مسئلہ زکوٰۃ کا اور ایک ہے مسئلہ قربانی کا۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں بنیاد بنانا چاہیے چاندی کو، کہ اگر کسی آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے پیسے ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، کیونکہ فقیر کا اس میں فائدہ ہے۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے ہیں تو اس پر قربانی واجب نہ ہو، بلکہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے بنیاد ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونے کے برابر پیسے ہونے چاہیے۔ یہ ہم نے فرق کیا ہے۔ اب ذرا میں مزید اس بات کو کھولتا ہوں، زکوٰۃ اور قربانی میں کئی ایک فرق کے پیش نظر اور دونوں کے حکم کی نوعیت، مقاصد، مقدار، واجب وغیرہ کو سامنے رکھتے ہوئے ادنا نصاب چاندی کو پہنچنے کی صورت میں قربانی کو ساقط کرنے کی گنجائش معلوم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے اعلیٰ نصاب اور ایک ہے ادنا۔ 7.5 تولہ سونا یہ اعلیٰ نصاب ہے اور 52.5 تولہ چاندی یہ ادنا نصاب ہے۔ اب اگر ایک بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو قربانی ہوگی، یا 7.5 تولہ سونا ہے تو قربانی ہوگی، لیکن اگر چاندی بھی 52.5 تولہ نہیں اور سونا بھی 7.5 تولہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی کرنسی ہے، اب ہم اس کو بنیاد سونے کو بنائیں یا بنیاد چاندی کو؟ ہم کہتے ہیں زکوٰۃ کے مسئلے میں بنیاد بنائیں چاندی کو تاکہ زکوٰۃ ہو جائے اور غریب کا فائدہ ہو، اور قربانی میں بنیاد بنائیں سونے کو۔ کیوں؟ اگر بنیاد بنایا چاندی کو تو بہت سارے لوگ جو کم آمدنی والے ہیں ان پر بھی قربانی ہوگی، ہر جائے گا، بنیاد سونے کو بنائیں۔ اچھا، زکوٰۃ اور قربانی میں کچھ فرق ہے۔ ہم نے کیوں کہا زکوٰۃ میں بنیاد بنائیں چاندی کو اور قربانی میں بنیاد بنائیں سونے کو؟ وجہ کئی ایک فرق ہے۔ دیکھیں، پہلا فرق، زکوٰۃ سے مقصود فقراء اور مساکین کی حاجت کو پورا کرنا ہے، اس لیے زکوٰۃ دینے والے شخص کو زکوٰۃ کی رقم سے ایک پیسہ بھی خود پر خرچ کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی صاحب نصاب غنی پر خرچ کر سکتا ہے، جبکہ قربانی سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے احراق الدم، جانور کا خون بہانا ہے۔ قربانی کرنے والا شخص جب جانور کا خون بہا لیتا ہے تو مقصود حاصل ہو گیا، خود کھا لے تب بھی جائز ہے اور مالدار کو دے دے تب بھی جائز ہے۔ تو قربانی اور زکوٰۃ میں ایک فرق کیا ہے کہ قربانی سے مقصود خون بہانا ہے اور زکوٰۃ سے مقصود غریب کی حاجت کو پورا کرنا ہے۔ اب اگر جتنی زکوٰتیں زیادہ ہوں گی اتنی غریبوں کی ضرورتیں زیادہ پوری ہوں گی، اور اگر خون کم بہہ گیا تو کیا ہوگا، زیادہ بہہ گیا تو کیا ہوگا؟ توجہ رکھنا ذرا۔ امام ابو المظفر اسد بن محمد بن حسین الکرابیسی النساپوری رحمہ اللہ فات 570 ہجری کتاب الفروق للکرابیسی میں فرماتے ہیں، والفرق ان المقصود من الزکاة صد الخلہ ودفع الحاجہ بدلیل ان وجبت اجل الحاجہ وليس كذلك الاضحیہ لأن المقصود منها اراقة الدم بدلیل انه لو تصدق بالعین قبل الذبح لم یجزہ۔ زکوٰۃ اور قربانی میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مقصود غرباء کی محتاجی کو دور کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہی اس لیے ہوتی ہے کہ ضروریات کو پورا کیا جائے، جبکہ قربانی کا معاملہ اس طرح نہیں، بلکہ قربانی سے مقصود خون بہانا ہے۔ اس کی دلیل، اگر کسی شخص نے قربانی کا جانور ذبح کرنا سے پہلے صدقہ کر دیا تو قربانی نہیں ہوگی،
یعنی قربانی کی جانور کو ذبح نہ کیا بلکہ جانور کو صدقہ کر دیا تو قربانی نہیں ہوگی. خون بہائے گا تو قربانی ہوگی, خون نہیں بہائے گا تو قربانی نہیں ہوگی. اچھا, دوسرا فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا سال بھر رہا ہو, اور قربانی اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس پر 10 ذی الحج کے طلوع فجر سے لے کے 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک اتنے پیسے اس کے ملک میں آ گئے تو قربانی واجب ہو جائے گی. اچھا, تیسرا فرق کیا ہے؟ صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ کل مال کا صرف 2.5% واجب الادا ہے. توجہ رکھنا, 100 میں سے 2.5 روپے, اور جبکہ قربانی کل مال کے محض 2.5% سے نہیں ہوتے, بلکہ اگر سونے کا اعتبار کریں گے, اگر سونے کا اعتبار کریں گے تو بس اوقات بہت تھوڑے سے پیسے لگیں گے. یعنی اگر سونا ہے 10,50,000 کا اور آپ نے قربانی کا بکرا لے لیا 25,000 کا, تو کتنا حصہ آپ نے دیا ہے؟ 20ویں سے بھی کم کا بنے گا. اور اگر آپ نے چاندی کا حساب کیا, آپ نے بکرا دیا مثلا 25,000 کا اور یہ بنتا ہے 87,675 کل, تو آپ نے تیسرا حصہ دے دیا. اور اگر آپ دینا چاہیں کوئی اچھا بکرا آپ دیتے ہیں 50,000 کا, تو آدھے سے زیادہ چلا گیا. تو قربانی اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ کے کل مال کا 2.5% ہے, اور اگر آپ بنیاد قربانی میں چاندی کو بنا لیں گے تو بس اوقات صاحب نصاب کا آدھا مال صرف قربانی کے اندر چلا جائے گا. فرق ہو گیا. اچھا, چوتھا فرق, زکوٰۃ مسافر پر بھی واجب ہے جبکہ قربانی مسافر پر واجب نہیں. تو قربانی مسافر پر واجب نہ کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو حرج اور مشقت سے بچایا جا رہا ہے, اور ہم بھی بنیاد جو سونا بنا رہے ہیں بنیاد کے اس کو حرج اور مشقت سے بچایا جا رہا ہے. توجہ رکھنا. پانچواں فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ کی فرضیت منصوص ہے اور قربانی کا وجوب منصوص نہیں بلکہ اجتہادی ہے. تو ظاہر ہے اجتہادات میں گنجائش ہوتی ہے, منصوصات میں گنجائش نہیں ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم زکوٰۃ کو جو فرض کہتے ہیں تو زکوٰۃ کی فرضیت منصوص ہے, آتوا الزکاۃ فرضیت منصوص ہے, لیکن ارکان اسلام میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے, اور قربانی کا وجوب یہ امر اجتہادی ہے, اجتہاد سے واجب قرار دیا. نمبر 6, زکوٰۃ کے لیے سونے اور چاندی کو جو نصاب بنایا یہ نصاب منصوص ہے. قربانی کے لیے جو چاندی یا زکوٰۃ کو ہم نصاب بنا رہے ہیں منصوص نہیں ہے بلکہ وہ اجتہادی امر ہے. حدیث تو ہے من کان لہ ساع من وجد ساعۃ, نصاب کا ذکر تو نہیں ہے نا. تو جہاں نصاب منصوص ہوگا اس کی حیثیت اور ہوگی, اور جہاں منصوص نہیں ہوگا بلکہ اجتہادی ہوگا تو اس کی حیثیت اور ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اگر بنیاد چاندی کو بنائیں تو حرج ہے, بنیاد سونے کو بنائیں تو حرج نہیں. نمبر 2, چاندی اور سونا اس کا جو نصاب ہے گزشتہ دور عہد رسالت خیر القرون میں فرق نہیں, قریب قریب تھے, اور آج ان کے تناسب میں بہت بڑا فرق موجود ہے. اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ میں بنیاد چاندی کو بنائیں اور قربانی میں بنیاد سونے کو بنائیں. جب آپ زکوٰۃ میں بنیاد چاندی کو بنائیں گے تو زکوٰۃ زیادہ لوگوں پر فرض ہوگی, غریبوں کا فائدہ زیادہ ہوگا. اور جب بنیاد آپ قربانی میں سونے کو بنائیں گے تو پھر وہ آدمی جس کے پاس پیسے کم ہیں اس پر قربانی نہیں ہوگی تو حرج سے بچ جائے گا. اس لیے ہم نے بنیاد اس کو بنایا. توجہ رکھیں. اب یہ جو ہم نے گفتگو کی ہے اس پر چند خدشات ہیں جس کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے. پہلا خدشہ یہ ہے, احناف کی ظاہر الروایت میں سامان تجارت کی قیمت لگانے میں مالک کو اختیار اس وقت دیا گیا تھا جب سامان سونا اور چاندی دونوں کی قیمت کے حساب سے نصاب کو پہنچتا ہو. لیکن اگر ایک کے حساب سے نصاب مکمل ہو اور دوسرے کے حساب سے مکمل نہ ہو
تو اسی کے ذریعے قیمت لگانا ضروری ہے جس سے نصاب کی تکمیل ہو. اس صورت میں مالک کو اختیار نہ دیا جائے. سوال سمجھ آ گیا؟ یعنی ایک آدمی کے پاس سونا نہیں چاندی نہیں بلکہ سامان تجارت ہے، تو احناف کی ظاہر و روایت میں کیا ہے کہ چاہے تو سامان تجارت کی قیمت سونے کے برابر لگائے اور چاہے تو چاندی کے برابر لگائے. یہ کس وقت تھا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب سامان تجارت دونوں کو پہنچ رہا تھا. سونے اور چاندی کا جو نصاب تھا وہ قیمت میں برابر تھا نا، 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی. چونکہ ان کی قیمت برابر تھی تو مالک کو اختیار تھا کہ سامان تجارت کی قیمت کا چاہے تو چاندی کو بنیاد بنا کر اعتبار کرے اور چاہے تو کیوں، دونوں کی قیمت جو برابر تھی. لیکن اگر قیمت برابر نہیں ہے، قیمت میں بہت زیادہ تفاوت ہے، تو پھر تو اختیار نہیں ہے نا. آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں چاندی کو نہیں سونے کو بنا لے، آپ کیسے اختیار دے رہے ہیں؟ پھر تو اختیار نہیں ہے. پھر تو اسی کو بنیاد بنائیں گے کہ جس کو بنیاد بنانے سے نصاب بن جاتا ہو. تو ظاہر نصاب تو چاندی پر بن جائے گا نا، تو اختیار تو ختم ہونا چاہیے. جواب سمجھیں. ہم نے کہ بات اچھی طرح سمجھیں، یہ جو مالک کو اختیار دینے کا معاملہ نہیں، یہ زکوٰۃ کے معاملے میں ہے، قربانی کے معاملے میں نہیں ہے. اگر سونا اور چاندی ان کی مالیت برابر ہے تو مالک کو حق حاصل ہے، چاہے تو سامان تجارت کو سونے کے برابر دے گے چاہے تو چاندی کے برابر. لیکن اگر قیمت میں فرق ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ چاندی ہی کو بنیاد بنائے. یہ کب ہے؟ جب اس نے زکوٰۃ دینی ہو. کیوں؟ تاکہ غریبوں کا فائدہ ہو نا. ہم نے تو زکوٰۃ نہیں دینی، ہم تو قربانی کی بات کر رہے ہیں. تو اختیار نہ دینا تب ہے جب زکوٰۃ دینی ہو. ہم اختیار کی بات اس وقت کرتے جب زکوٰۃ نہیں بلکہ قربانی ہے. اگر زکوٰۃ دینی ہو تو ہم بھی کہتے ہیں اس کو اختیار نہیں، چاہے تو سونا چاہے تو چاندی، بلکہ جس نصاب کے برابر نصاب بنتا ہو وہ قیمت لگانا ضروری ہے. لیکن کب؟ جب زکوٰۃ دینی ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو کہتے ہیں امام ابو المظفر اسد بن محمد بن حسین فرماتے ہیں والفرق ان المقصود من الزکاة سد الخلة ودفع الحاجة بدلیل ان وجبت الاجل الحاجة وكذلك ليس كذلك الاضحية لان المقصود منها اراقة الدم بدلیل. چونکہ زکوٰۃ کا مقصد فقراء کی حاجت براری ہے، اس لیے زکوٰۃ کے باب میں تو سامان سونا اور چاندی میں سے جس کی قیمت کو پہلے پہنچتا ہو اسی کے حساب سے نصاب کی تکمیل کی جائے گی اور زکوٰۃ ادا کی جائے گی. لیکن قربانی میں چونکہ فقراء کی حاجت براری مقصود ہی نہیں، اس لیے مال کے مالک کے لیے ادنیٰ نصاب کی رعایت کو لازم قرار نہیں دیا جا سکتا. دوسری بات سمجھیں، دیکھیں یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سونے اور چاندی کے نصاب میں فرق نہیں تھا، قریب قریب تھے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ فرق مارز وجود کے اندر آیا. ظاہر و روایت جو ہم نے احناف کی پیش کی ہے اس میں اختیار کی وجہ بھی یہی تھی کہ جب دونوں نصابوں میں باہمی یعنی تقریباً مساوات ہے، قریب قریب ہے، تو چاہے تو سونے کے برابر دیکھ لے اور چاہے تو چاندی کو دیکھ لے. اس لیے مشائخ حنفیہ نے اپنے اپنے ادوار میں مال کی چاندی کے نصاب کو پہنچنے صورت میں وجوب زکوٰۃ کا حکم لگایا ہے. اگرچہ مال سونے کے نصاب کو نہ پہنچے تو اس کی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ان کے ادوار میں بھی سونے اور چاندی کے نصاب میں تفاوت معمولی بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا، اور چونکہ انفع الفقراء کی قید ملحوظ تھی اس لیے انہوں نے اس معمولی فرق کو قابل اعتنا نہ سمجھتے ہوئے حد درجہ احتیاط کے پیش نظر چاندی ہی کے نصاب معیار قرار دے دیا. ان کے ادوار میں چاندی کے نصاب کو معیار مقرر کرنے میں عوام کے لیے حرج بھی لازم نہ آتا تھا، لیکن آج کل کے دور میں سونے اور چاندی کے نصاب میں تفاوت بہت زیادہ ہو چکا ہے. اب اگر عدم تخییر کے قول ہی کو متعین قرار دیا جائے تو عوام کو سخت حرج کا سامنا ہوگا. بعض فقہا نے انفع الفقراء کے مقصد کے پیش نظر جو چاندی کا نصاب متعین فرمایا تھا وہ مقصد اب اضر للفقراء بن جائے گا، اس لیے کہ آج کے دور میں سونے کے نصاب کو معیار قرار دینا مشائخ حنفیہ ہی کے مقصود کی ترجمانی اور انفع الفقراء کی تکمیل ہے، ان کے مقاصد ہرگز خروج نہیں ہے. اب دوسرا خدشہ کیا ہے؟ توجہ رکھنا. فقہا کہتے ہیں کہ اگر تو سونا ہے تو نصاب سونا ہوگا، اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے
تو یہ دیکھیں گے چاندی 52.5 تولہ برابر ہے تو زکوٰۃ ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اگر سونا یا چاندی نہیں بلکہ سامان تجارت ہے، اب اس سامان تجارت کی قیمت لگائیں گے، چاہے تو سونے کے برابر چاہے تو چاندی کے برابر۔ کب؟ جب سونا اور چاندی کی قیمت آپس میں برابر ہو۔ لیکن اگر سامان تجارت کی قیمت لگائیں، وہ ایک نصاب کے برابر پہنچتا ہو اور دوسرے کے برابر نہ پہنچتا ہو، تو جس نصاب کے برابر پہنچتا ہے اسی کے برابر اس کی تعیین کرنا ضروری ہے، اختیار نہیں دے سکتے۔ توجہ رکھنا، اس لیے کہ اس میں فقراء کا فائدہ ہے، اس لیے کہ فقراء کا فائدہ ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس سامان تجارت موجود ہے، اب اگر ہم اس کی قیمت کو دیکھیں، وہ سونے کے برابر تو نہیں جاتی لیکن چاندی کے برابر آ جاتی ہے۔ اب فقہ فرماتا ہے کہ اس کو اختیار نہیں دیں گے، بلکہ چاندی کا اعتبار کر کے اس کے ذمہ زکوٰۃ کو لازم قرار دیں گے، کیونکہ اس میں فقراء کا فائدہ ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں، چاندی کو نہیں بلکہ سونے کے برابر دے دو، تو فقہاء نے انفع للفقراء کی جو قید کا خیال کرتے ہوئے لازمی قرار دیا تھا، تم نے تو اس لازمی کو ختم کر دیا۔ اب جواب اچھی طرح سمجھے، سوال کیا ہے؟ اگر قربانی کے معاملے میں چاندی کو معیار قرار نہ دیا جائے تو نوادر کی اس روایت انفع للفقراء پر عمل نہیں ہوگا۔ علامہ سراج الدین عمر بن ابراہیم بن نجیم حنفی وفات 105 ہجری 1005 ہجری النہر الفائق میں فرماتے ہیں والمذکور فی الاصل ان المالک مخیر فی تقویمها بأیہما شاء بان الامام فی روایت النوادر یقومها بالانفع للفقراء۔ انفع للفقراء کی قیمت لگانا ضروری ہے، اور تم نے جب چاندی کو چھوڑ دیا تو تم نے انفع للفقراء کی تو خیال نہ کیا نا۔ جواب، ہم کہتے ہیں بات اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، انفع للفقراء کی رعایت کرنا زکوٰۃ کے اندر ہے، اور ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے بلکہ ہم قربانی کر رہے ہیں۔ جب آپ چاندی کو نصاب بناؤ گے تو زکوٰتیں زیادہ ہوں گی، فقیروں کا فائدہ ہوگا، چونکہ زکوٰۃ میں مقصود فقیر کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ قربانی اگر کوئی بندہ کرے اور کر کے سارا گوشت اپنے پاس رکھ لے تو فقیر کا فائدہ تو نہ ہونا قربانی کرنے سے، فقیر کا کیا فائدہ ہوگا قربانی کرنے سے؟ اس لیے یہاں تو انفع للفقراء کی بات ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، وہی بات، قربانی میں انفع للفقراء مقصود ہی نہیں بلکہ مقصود احراق الدم ہے، خون بہانا ہے۔ اچھا، تیسری بات، ہم کہتے ہیں اگر چاندی کو نصاب کا معیار مقرر کر دیں تو ایسے طبقے پر بھی قربانی واجب آئے گی جو خود فقیر ہے، تو یہ انفع للفقراء نہیں ہوگا بلکہ اضر للفقراء ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے، اگر کسی کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا ہو تو قربانی واجب ہے، اگر کسی کی ملکیت میں صرف 52.5 تولہ چاندی ہو تب بھی قربانی واجب ہے، اور اگر کسی کی ملکیت میں سونا یا چاندی نہیں بلکہ سامان تجارت، کرنسی اور پیسے ہیں، تو اب دیکھیں گے اگر اس کی قیمت 7.5 تولہ سونا کے برابر ہے تو قربانی واجب ہوگی، اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ خلاصہ ہے جس پر میں نے دلائل دی ہیں۔